ख्वाजा साहब जो है वो ऐसी शख्सियत हैं जो मेरा ख़्याल है आजकल के दौर में नहीं मिलती। स्पेशली मैंने जो ख्वाजा साहब से चीज़ सीखी थी वो सबसे पहले मैंने टाइम की पाबंदी है। मलिक खालिद साहब की सबसे खूबसूरत बात है वो हर बंदे को साथ लेके चलते हैं। उनको पता है कि लीडर क्या होता है। इस सबसे बड़ा जो मसला है ताजरों का वो प्रॉपर लीडरशिप का ना होना है कि जुम्मे की भी छुट्टी है, हफ्ते की भी छुट्टी है, इतवार की भी छुट्टी है। मुझे ये बताएं छोटा ताजिर कहाँ जाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान मलिक अंसाब आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त लाहौर शहर के सीनियर ताजर रहनुमा और कौमी ताजर इत्तेहाद की एक वो शख्सियत जो कि आजकल आपको हर जगह नज़र आती है। मेरे साथ आसिम इरशाद साहब मौजूद हैं जो कि सीनियर नायब सदर हैं कौमी ताजर इत्तेहाद पाकिस्तान के। आज अपने कीमती टाइम से नवाजा है। यूँ तो वो अक्सर मीडिया की स्क्रीन्स पर ताजर बरादरी की सियासत में तहलका मचाते नज़र आते हैं। आज उनकी ज़िंदगी की कुछ ख़ास बातें जाननी है, उनकी ज़िंदगी के राज जानने हैं, उनकी कामयाबी, उनकी स्ट्रगल और उनकी मेहनत से मुतालिक बातें जानते हैं। आसिम साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, आपने अपने कीमती टाइम से नवाजा। तो सबसे पहले ये बताइएगा कि आज आपकी जो मकबूलियत का चर्चा है और आपकी मकबूलियत का सितारा हर जगह चमकता दमकता दिखाई देता है, सबसे पहले बताइएगा कि ये इसकी खासियत क्या है और ये स्ट्रगल, ये मेहनत और ये काविशें, इसका आगाज़ कब से किया? जी शुक्रिया। मैं निज़ाम टीवी का अदा करूँगा पहले सबसे कि उन्होंने मौका फ़राहम किया कि अपनी ज़ाती लाइफ से रिलेटेड भी आपके साथ बातचीत हो, लोगों को पता चले। तो इसमें आंसर भाई ये है कि ये तकरीबन कोई 25-26 साल हो गए हैं प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। तो 25-26 साल के अंदर जब आप, क्योंकि मेरा सियासत का आगाज़ जो है बेसिकली जो हुआ वो इलाकाई सियासत के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ। मैंने 2018 का MNA का इलेक्शन लड़ा। उसके बाद फिर ये है कि ख्वाजा साहब से मेरी बड़ी कुर्बत थी, इस वजह से फिर मैंने जो है वो ताजरों की सियासत में अमली तौर पे हिस्सा लिया। जासिम साहब, ये बताइएगा कि एक तरफ इलाकाई सियासत और दूसरी तरफ ट्रेड पॉलिटिक्स, यकीनन बड़ा फ़र्क है इसमें। इलाकाई सियासत से ताजर सियासत में आना और फिर इतनी कुर्बत ख्वाजा अदर गुलशन और मरकज़ी सदर पाकिस्तान मलिक खालिद महमूद के साथ, ये किस तरह हुआ? अंसर भाई, असल में देखें, कोई ना कोई शख्सियत आपकी ऐसी लाइफ के अंदर होती है जो आपको जो है वो एक नया प्लेटफॉर्म देती है। तो ख्वाजा साहब से मेरी कुर्बत जो है तकरीबन 20 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है, उनके साथ मेरी कुर्बत है। और मैंने हमेशा से उन्हें देखा कि वो बेसिकली पर्सनैलिटी ऐसी है जो मैन ऑफ प्रिंसिपल है। उन्होंने जो बात कर देनी है, चाहे उनका जितना मर्ज़ी किसी के साथ रिलेशन है, उन्होंने उसके ऊपर खड़े हो जाना है। इसके अलावा ये है कि मार्केट्स की जहाँ तक सूरत हाल है, ज़ाहिर है अच्छे लोगों की तलाश हर बंदे को होती है। तो ख्वाजा साहब की तरफ से जब मुझे इसमें ट्रेड विंग के अंदर थोड़ा सा मौका फ़राहम हुआ तो मैंने कोशिश की कि मेरे से रिलेटेड जो जॉब है वो बेस्ट हो। तो उसके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि हर वक्त अमली तौर पे मलिक खालिद महमूद साहब के साथ ख्वाजा साहब की हर बात के ऊपर लब्बाइक कहने के लिए मैं हर वक्त तैयार होता हूँ, ताकि अगर आप एक प्रोफेशन के अंदर या एक जॉब जो आपने ली हुई है उसमें आप बेहतरीन परफॉर्म कर सकें। जी आसिम भाई, देखें, आपने यकीनन अपनी जद्दोजहद का तज़किरा किया और यकीनन लोग सुनना चाहते हैं आपकी इस जद्दोजहद को। आपने ख्वाजा अज़हर गुलशन जो कि बिज़नेस कम्युनिटी के सुप्रीम लीडर हैं और मरकज़ी सदर कौमी ताजर इत्तेहाद पाकिस्तान मलिक खालिद के हमरा मुल्क गिर दौरे किए, जगह जगह गए, मार्केट करिया आप घूमे, ताजर बरादरी के मसाइल हल भी किए और उनको सुना भी। आपकी नज़र में हर मार्केट में या किसी भी मार्केट का और ताजर बरादरी का सबसे बड़ा मसला क्या रहा? मेरे ख़्याल में अंसर भाई, इस सबसे बड़ा जो मसला है ताजरों का वो प्रॉपर लीडरशिप का ना होना है। क्योंकि लीडरशिप के ना होने से ये होता है कि रियासत अपना इम्प्लीमेंट रखती है और रियासत ये नहीं देख रही होती कि स्टेक होल्डर्स को क्या प्रॉब्लम है। अब इसी में आप सबसे बड़ी चीज़ देख लें
کہ انہوں نے جس طرح کل سی ایم نے لاہور شہر کو بند کرنے کا جو پلان بنایا ہے کہ جمعے کی بھی چھٹی ہے، ہفتے کی بھی چھٹی ہے، اتوار کی بھی چھٹی ہے، مجھے یہ بتائیں چھوٹا تاجر کہاں جائے گا؟ چھوٹا تاجر جس نے ڈیلی ویجز کے اوپر بندے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، مزدور طبقہ ہے، اس نے کدھر جانا ہے؟ اب اس کے اندر انہوں نے نئی ایک فرمائش ڈال دی ہے کہ ہفتے کو جی ہم امپلیمنٹ کروائیں گے اور جمعے کو مشاورت کریں گے ہم تاجر یونین کے ساتھ۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ سارا بیسیکلی فقدان کا جو ہے نا وہ شارٹ فال ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ آ رہا ہے، اور ہمیشہ سے یہ رہا ہے۔ لیکن جس طرح اب اس کے سدے باب ہے، جس طرح سی ایم صاحب نے کہا کہ سدے باب کی طرف ان کو جانا چاہیے، جس طرح فصلوں کو آگ لگائی جاتی ہے، یہ سموک وہاں سے بنتا ہے، گاڑیاں ہیں، گاڑیوں سے جو دھواں نکل رہا ہے، فیکٹریز ہیں جو دھواں دے رہی ہیں، اب وہ ان کو بیسیکلی بند کرنا چاہیے، اس پہ دفعہ 144 لگانی چاہیے، نہ کہ تاجروں کے اوپر دفعہ 144 لگائیں، جو کہ بیسیکلی پولیس اسٹیٹ ہونے کی صاف نشانی ہے۔ قاسم بھائی، یقیناً آپ نے بڑی تفصیلی اس حوالے سے بیان کیا۔ ایک اور مسئلہ پاکستان کا جو ہے وہ زیر بحث ہے۔ گزشتہ کئی مہینوں سے الیکشنز کی ایک تاریخ نہ آنے کی وجہ سے ایک بحران سی کیفیت پاکستان میں پیدا تھی۔ یقیناً تاجر تو پریشان تھے ہی تھے، سرمایہ دار بہت زیادہ پریشان تھا۔ ابھی ریسنٹلی حال ہی میں الیکشن کمیشن نے 8 فروری کو الیکشن کروانے کا اعلان کیا ہے۔ بزنس کمیونٹی کی سیاست مختلف ہے اور یہ دوسری علاقائی سیاست مختلف ہے۔ آپ دونوں پہلوؤں کو جانتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں الیکشنز کی تاریخ کا اعلان کرنا کیا واقعی معاشی بحران کا حل ہوگا؟ میرا خیال ہے انصر بھائی، جو صحیح معنوں میں عام عوام ہے، جو غریب طبقہ ہے، دیکھیں اس کو فرق نہیں پڑتا اس سے کہ حکومت نون لیگ کی آئے، پی ٹی آئی کی آئے یا کاف لیگ کی آئے، ان کو صرف اپنی پرابلم سے ہے، یا تو ریلیف مل رہا ہو ہمارے پیٹرول میں۔ اب دیکھیں بلنگ کی یہ عالم ہے کہ اس وقت ہر ایس این جی پی ایل ہے، وابڈا ہے، وہ بل ضرور لے رہے ہیں، لیکن نہ آپ کے پاس بجلی ہوتی ہے، نہ آپ کے پاس گیس ہوتی ہے، اور بل کتنے ہیں؟ 3 ٹائم 4 ٹائم ملٹی پلائی ہو گئے۔ تو دیکھیں عوام کو بیسیکلی سلوشن چاہیے جو عوام کے لیے ریلیف ملے، لیکن وہ ریلیف ان جماعتوں میں مجھے تو نظر کہیں نہیں آتا۔ لیکن دیکھیں ایک چیز خوشائن ضرور ہے کہ کوئی پراپر جماعت آئے گی تو اس کے بیسیکلی سٹیکس ہوں گے کہ یار کل کو ہم نے ڈیلیور عوام کو کرنا ہے تو ہم نے سروائیو کرنا ہے۔ تو اس کے اندر یہ اچھا ایک اقدام ہے کہ 8 فروری کے پوائنٹ آف ویو سے ہے، لیکن میرے دیکھیں بیسیکلی قومی تاجر اتحاد غیر سیاسی تنظیم ہے، اس کا تو کسی سے تعلق تو ہے نہیں، لیکن دیکھیں ہمیں کیونکہ ہم تاجر بیسیکلی نمائندگی کرتے ہیں، اس لیے ہمیں ان کے حقوق کے لیے ہر جگہ کھڑا بھی ہونا پڑتا ہے، اور ہم ہمیشہ سے ہمارے سپریم کونسل کے چیئرمین ہیں خواجہ اظہر گلشن صاحب، ان کی ہدایت ہوتی ہے کہ جہاں پہ کسی تاجر کو کوئی پرابلم ہے، چاہے وہ کسی بھی ٹریڈ سے ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ کسی فرقے سے ہے، چاہے وہ چیمبر آف کامرس سے ریلیٹڈ ہے، آپ نے اس بندے کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ تو اسی پیٹرن کے اندر دیکھیں عوام کو بیسیکلی اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن ہم دعا گو ہیں کہ جو بھی لیڈرشپ آئے وہ بیسیکلی ہمارے حقوق کو نظر انداز نہ کرے، ہمارے حقوق کو ضرور دیکھے۔ اچھا عاصم بھائی، خواجہ اظہر گلشن جو کہ قومی تاجر اتحاد کے چیئرمین سپریم کونسل ہیں اور مرکزی پریزیڈنٹ پاکستان ملک خالد محمود، آپ کی قربت کے چرچے میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی بتایا کہ ہر جگہ سنائی دیتے ہیں، آپ کی یقیناً ایک پہچان بن چکی ہے پاکستان میں تاجر برادری کی نمائندہ ہونے کی حیثیت سے۔ ان دونوں کی بے شمار تعریفیں آپ نے کیمرے کے سامنے بھی کی ہیں، کیمرے سے ہٹ کر بھی آپ ہماری جو طویل ایک نشست ہوئی ہے اس میں آپ نے کی ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ اگر دونوں میں سے کوئی ایک اچھی عادت آپ ہم سے شیئر کریں، ہمارے ناظرین سے شیئر کریں، تو کون سی اچھی بات ہے جو آپ کے دل کو بھاتی ہے، آپ کے دل کو چھو لیتی ہے اور آپ کو ان سے بے پناہ محبت کرنے پر مجبور کر دیتی ہے؟ انصر بھائی ویسے تو خواجہ صاحب جو ہے وہ ایسی شخصیت ہیں جو میرا خیال ہے آج کل کے دور میں نہیں ملتی۔ اسپیشلی میں نے جو خواجہ صاحب سے چیز سیکھی تھی وہ سب سے پہلے میں نے ٹائم کی پابندی ہے۔ اب ٹائم کی پابندی کے اندر ظاہر ہے جب بندہ پریکٹیکل لائف کے اندر آتا ہے تھوڑا سا بندہ زگ زیگ کر رہا ہوتا ہے، تو لیکن یہ عادت میری جو بنی ہے ٹائمنگ کی وہ خواجہ اظہر گلشن صاحب کی وجہ سے ہے۔ دوسرا ہمیشہ سے درس دیا ہے خواجہ صاحب نے کہ آپ نے ساروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے،
جتنے بھی لیڈر ہیں چاہے عام تاجر ہے وہ آپ کے زور بازو ہیں. آپ نے ہر بندے کو ساتھ لے کے چلنا ہے, اور ہمیشہ سے ہمیں اسپیشل تلقین بھی کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ جھوٹ نہیں بولنا. جھوٹ کے اندر وہ سختی سے اس کے اوپر امپلیمنٹ بھی کرواتے ہیں اور اس کے اوپر سخت ایکشن بھی لیتے ہیں, جو عام میرا خیال ہے ناظرین کے شاید نوٹس کے اندر نہ ہوں, لیکن وہ اس معاملے میں بہت سخت ہے. ان کے جو پرنسپلز ہیں اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے, اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ جو ان کے کرائٹیریے پہ پورا اترتا ہے وہی ان کے ساتھ چل سکتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے میرے میں کافی چیزیں تھیں جو میں نے تبدیل بھی کی خواص صاحب کی رہنمائی کے اندر, اور پھر ہی ظاہر ہے کوئی اچھا لیڈر یا پرسنالٹی بنتی ہے. اور ملک خالد صاحب کی جہاں تک بات ہے, ملک خالد صاحب کی سب سے خوبصورت بات ہے وہ ہر بندے کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ لیڈر کیا ہوتا ہے, اور ان کے اندر جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں وہ عام بندے والی تو نہیں ہیں, تبھی وہ ماشاءاللہ ہمارے مرکزی صدر بھی ہیں, اور ان کے جو ڈیسیژن ہیں وہ ہمارے چیئرمین کے ڈیسیژن کے ساتھ جب ملتے ہیں تو اللہ پاک کا شکر ہے کہ بڑے اچھے ڈیسیژن سامنے نظر آتے ہیں جو تاجروں کی بھلائی کے لیے ہوتے ہیں. بہت شکریہ عاصم بھائی. میں نے پروگرام کا اختتام کرنا ہے, یقیناً میرا آخری سوال ہے آپ سے. یقیناً سب جو حالات ہیں تقریباً ہم نے اس کا خاکہ کھینچا ہے اور خلاصہ بیان کیا ہے عوامی حالات کا, عوامی مسائل کا. والدین کا دنیا میں کوئی نعم البدل نہیں ہے. یقیناً ہم ساری زندگی جتنی مرضی کوششیں کریں, محنت کریں, لیکن شاید ہم چاہ کر بھی ان کا جو دین ہے وہ نہیں دے سکتے. پروگرام کا اختتام کرنا ہے. عاصم صاحب, عموماً یہ چہرے جو ہیں وہ نظر آتے ہیں ہر وقت تاجر برادری کی خدمت کرتے ہوئے, تاجر کے مسائل سنتے ہوئے. اصل آپ کے نزدیک والدین کی محبت کو آپ کس طرح بیان کریں؟ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ پاک نے اپنی محبت کو بھی اگر تشبیہ دی ہے تو وہ شاید ماں کے ساتھ دی ہے, کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر کوئی 70 مائیں مل جائیں تو میں اس کے برابر پیار کرتا ہوں. مطلب دنیا کی اور کائنات کی کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس سے تشبیہ دی ہو. تو میں نے جو میری لائف ہے میرا خیال ہے اس کے اندر میری ماں کا بڑا رول ہے. ماں نے جتنی دعائیں آپ کے لیے کرنی ہوتی ہے وہ دروازے کے اوپر کھڑی ہوتی ہے, وہ باقی دنیا میں سارے ریلیشن آپ کو مل جاتے ہیں. ماں کا بیسیکلی نعم البدل ہے ہی کوئی نہیں. اسی طرح باپ کا, کیونکہ مشقت کرتا ہے بچوں کا اچھا فیوچر بنانے کے لیے, بچوں کو اچھا بیک گراؤنڈ دینے کے لیے, اچھی ایک زندگی دینے کے لیے. وہ چاہتا ہے کہ بچے اچھا پڑھیں, اچھا جو ہے وہ گروتھ کریں, اور فیوچر کے اندر کوئی اچھے پروفیشن سے ریلیٹڈ ہوں. تو میرا خیال ہے ماں باپ کا نعم البدل کوئی نہیں ہے, وہ الفاظ میں تو بیان کیے ہی نہیں جا سکتے. بہت شکریہ سینئر تاجر رہنما, سینئر نائب صدر قومی تاجر اتحاد پاکستان عاصم ارشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آج یقیناً یہ جو جذباتی گفتگو انہوں نے آپ سے کی ہے یہ ان کے دل کا ایک خلاصہ ہے, اور سب سے بڑھ کر جو پاکستان کے جو مسائل درپیش ہیں جس قدر انہوں نے فکر کا اظہار کیا, تشویش کا اظہار کیا, وہ بھی آپ نے ملاحظہ فرمائے. اور سب سے بڑھ کر جو چیئرمین سپریم کونسل قومی تاجر اتحاد پاکستان خواجہ اظہر گلشن اور مرکزی پریزیڈنٹ ملک خالد محمود, آج ان کے اسپیشل اپنے اس انٹرویو میں, اپنے اس پیغام میں ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. اور یہ کہ ٹیم ہے جو بزنس کمیونٹی کے مسائل حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں اور آپ کو ہمیشہ نظر آتے ہیں, اور انشاءاللہ یہ جو جستجو تاجر برادری کے کر رہے ہیں ان کا میسیج, ان کا پیغام اور ان کی ورتھ آپ تک پہنچاتے رہیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. What does it take to dream, to aspire?